ब्यूटीफुल, कैसी हो? रेहान शाह ने ऑफिस के अंदर इंटर होते हुए रिसेप्शन वाली लड़की को कहा। मैं ठीक हूँ सर रेहान, वेलकम टू ऑफिस। इस लड़की ने मुस्कुराते हुए रेहान शाह को कहा। सर रेहान सब बाहर विजिट पर गए हैं। लड़की ने रेहान के हाथों में फूलों का गुलदस्ता देखा तो बोली, इट्स ओके ब्यूटीफुल, मैं किसी और से मिलने आया हूँ। होप सो वो आज ऑफिस में हो। रेहान शाह ने इधर उधर देखते हुए कहा। मिस राइमा का रूम किस साइड पर है? सर वो आगे जाकर लेफ्ट साइड पर पहला रूम इनका है। थैंक्स डियर। लड़की ने एक मुस्कुराहट दी और अपने काम में बिजी हो गई। क्या आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ? रेहान शाह ने राइमा के रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा। रेहान शाह को देखकर राइमा एकदम चौंक गई। आप डरे मत, मैं कोई जिन नहीं हूँ। रेहान शाह ने राइमा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। राइमा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। एक लिहाज से वो इसके बॉस भी थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आ जाएं अंदर, ये कहकर राइमा अपनी सीट पर बैठ गई। थैंक्स मिस राइमा। इसके साथ रेहान शाह अंदर आ गया। ये आपके लिए। रेहान शाह ने फूलों का गुलदस्ता राइमा की तरफ किया। ये किस लिए सर रेहान? राइमा ने हैरत से रेहान शाह को देखा। दरअसल इस दिन हमारी मुलाकात कुछ ठीक नहीं हुई थी। मुझे लगा कि इसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए। रेहान मुसलसल राइमा की तरफ देख रहा था। राइमा को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। देखने में तो सर रेहान अच्छी नेचर के लग रहे थे, इनसे ये लो या ना लो। राइमा जो रेहान शाह के इस रवैये को देखकर सोच में पड़ गई। थैंक्स सर रेहान। राइमा ने रेहान शाह से फूलों का गुलदस्ता लेते हुए कहा। शुक्रिया मिस राइमा, आपने ये तोहफा कबूल करके मेरी इस दिन की गलती को माफ कर दिया है ना? जी सर रेहान। राइमा ये कहकर मुस्कुरा दी। अरे ये तो रेहान शाह है। ज़राब अली शाह और अहमद रजा विजिट से वापस आ गए थे और अपने रूम की तरफ जाते हुए इनकी नज़र राइमा के रूम में पड़ी। ज़राब अली शाह ने जब रेहान शाह को अंदर बैठे देखा तो बगैर इजाज़त के कमरे में दाखिल हो गया। सर ज़राब आप। राइमा एकदम से अपनी सीट से उठ गई। क्यों, मैं नहीं आ सकता यहाँ पर? ज़राब अली शाह ने टेबल पर पड़े फूलों के गुलदस्ते को देखते हुए कहा। या यहाँ कोई प्राइवेट मीटिंग चल रही है? ज़राब अली शाह की इस बात पर अहद रजा को बड़ी हैरत हुई। ज़राब ये क्या कह रहे हो? अहद रजा ने ज़राब अली शाह को इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा। नहीं सर ज़राब, वो सर रेहान आपका इंतजार कर रहे थे, इसलिए राइमा ने ज़राब अली शाह की तरफ देखा जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। आओ रेहान ऑफिस में चलकर बात करते हैं। अहद रजा ने रेहान शाह को ऑफिस आने का कहा। ओके चलो। रेहान शाह ने ये कहकर ज़राब अली शाह के रूम की तरफ चल पड़ा। सर ज़राब को क्या हुआ था? ऐसे क्यों बात कर रहे थे? राइमा जो ज़राब अली शाह के इस रवैये से परेशान हो गई थी। खैर, बड़े लोगों की यही बात तो समझ में नहीं आती। ये कहकर राइमा ने फूलों को गुलदान में रख दिया। ज़राब भाई, आप मेरा रूम कब तक तैयार करवा देंगे? रेहान शाह ने ज़राब अली शाह को कहा। तुम वाकई में ऑफिस आने वाले हो? ज़राब अली शाह ने फौरन जवाब दिया। मतलब कि अभी तो आए हो बाहर से, थोड़ा घूम फिर लो, फिर आ जाना ऑफिस, तब तक तुम्हारा रूम भी सेट हो जाएगा। ज़राब अली शाह ने रेहान शाह को देखते हुए कहा, क्योंकि ज़राब अली शाह नहीं चाहता था कि वो ऑफिस ज्वाइन करे। चलो कोई बात नहीं, मैं तब तक आपके रूम में बैठ जाऊंगा। रेहान शाह ने अपनी तरफ से मसले का हल निकालते हुए कहा। मेरे रूम में? ज़राब अली शाह ने चौंक कर रेहान शाह की तरफ देखा। रेहान, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं वैसे भी अक्सर विजिट पर होता हूँ, तो तुम मेरा रूम इस्तेमाल कर सकते हो जब तक तुम्हारा रूम तैयार नहीं हो जाता। अहद रजा ने रेहान शाह की तरफ देखते हुए कहा। यह भी ठीक है। रेहान शाह अहमद रजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा ज़राब भाई, आज अम्मी जान ने आप सबको रात के खाने पर बुलवाया है। रेहान शाह ने ज़राब अली शाह को खाने की दावत दी जो इसकी अम्मी ने कहा था। ज़राब अली शाह जो फैमिली वालों से कम ही मिलता था, इस बार रेहान शाह की दावत को फौरी कबूल कर लिया। ओके ठीक है, मैं घर जाकर दादा जान को बता दूंगा। ज़राब अली शाह ने रेहान शाह को जवाब दिया। अच्छा मैं अब चलता हूँ, रात को मुलाकात होती है। ये कहकर रेहान शाह वहां से चला गया। ज़राब तुम ठीक तो हो ना? अहमद रजा ने ज़राब अली शाह को पानी का गिलास देते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है?
آج تم عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہو، اور ہاں، یہ تمہیں ریحان شاہ سے کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری باتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ تم اسے آفس سے روک رہے ہو۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ کچھ بتائیں گے آپ ضراب علی شاہ صاحب؟ احد رضا نے ضراب علی شاہ کو ہوش سے دیکھتے ہوئے کہا، میں کیوں روکوں گا اسے؟ اس کا بھی آفس ہے، آ سکتا ہے۔ میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایزی ہو جائے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے آفس آنے کی؟ کون سا اس کے نہ آنے سے کام رک جائے گا؟ ضراب علی شاہ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، پر ضراب علی شاہ اس جلن کو کیسے چھپاتا جو ٹیبل پر رکھے ہوئے ان پھولوں سے ضراب علی شاہ کو ہوئی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہی بات ہو، پر مجھے نہیں لگتا۔ احد رضا لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہنے لگا، آؤ رائمہ۔ نمرا نے رائمہ کو اپنے روم کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، میں نے کام مکمل کر لیا تھا، فارغ بیٹھی تھی تو سوچا کہ تمہارے ساتھ چائے پی لوں۔ رائمہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا کیا، میں ابھی منگواتی ہوں چائے۔ نمرا نے چائے منگوانے کے لیے فون اٹھایا۔ ضراب علی شاہ اپنے روم سے باہر کی جانب نکلتے ہوئے اس کی نظر رائمہ کے روم پر پڑی، جس کی ٹیبل پر گلدان میں رکھے پھول ضراب علی شاہ کو کسی کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ ضراب علی شاہ نے جب دیکھا کہ رائمہ اپنے روم میں نہیں ہے تو وہ روم میں آ گیا۔ دل تو کرتا ہے کہ اس پھولوں کو آگ لگا دوں، کوئی کسی کو جانے بغیر پھول کیسے لے سکتا ہے؟ ضراب علی شاہ پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا جا رہا تھا، مدثر مدثر۔ ضراب علی شاہ نے آفس بوائے کو غصے میں آواز دی۔ جی سر۔ مدثر گھبرا کر آیا۔ یہ پھول اٹھاؤ یہاں سے اور باہر ڈسٹ بین میں پھینک کر آؤ۔ ضراب علی شاہ نے غصے سے پھولوں کا گلدستہ مدثر کی طرف کیا۔ پر سر، یہ تو ابھی تازہ ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا کہ یہ تازہ ہے کہ نہیں؟ ضراب علی شاہ نے غصے میں مدثر کو ڈانٹ دیا۔ جاؤ، جو کہا ہے وہ کرو جا کر۔ یہ کہہ کر ضراب علی شاہ آفس سے باہر نکل گیا۔ آفس کا آف ٹائم ہو گیا تھا۔ رائمہ نمرا کے روم سے باہر آتے ہوئے، چلو میں اب چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ رائمہ نے جاتے ہوئے نمرا کو کہا، اوکے، میرے لیے رکو، میں بھی آتی ہوں، ساتھ میں نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے رائمہ، یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا، پھول کہاں گئے؟ رائمہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی تو یہاں رکھ کر گئی تھی۔ رائمہ نے ٹیبل کے نیچے، دروازے کے پیچھے ہر جگہ دیکھ لیا، پر پھول کہیں بھی نہیں ملے۔ ابھی وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پھول کہاں گئے۔ اتنے میں نمرا کی آواز آئی، چلو رائمہ۔ ہاں ٹھیک ہے، آ رہی ہوں۔ رائمہ نے بیگ اٹھایا اور اسی سوچ میں آفس سے باہر آ گئی کہ پھول کہاں جا سکتے ہیں۔ ہیلو لیڈیز، کیا میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں؟ احد رضا نے نمرا اور رائمہ کو جب ایک ساتھ آفس سے نکلتے ہوئے دیکھا تو بولا، نہیں مسٹر احد رضا، ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے، ہم چلے جائیں گے۔ نمرا نے احد رضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا زمانہ آ گیا ہے، اتنی اچھی آفر کو کوئی ٹھکرا سکتا ہے کیا؟ احد رضا نے شرارتی انداز میں کہا، چلو ایک کپ چائے کا ہو جائے۔ احد رضا نے نمرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رائمہ نے جب دونوں کو اس سچویشن میں دیکھا تو وہ سمجھ گئی اور بولی، نہیں آپ لوگ جائیں، میں گھر جاؤں گی۔ نہیں مس رائمہ شراز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی آئیں، چائے کے ختم ہونے کے بعد میں آپ دونوں کو آفس چھوڑ دوں گا، پھر آپ اپنی اپنی گاڑی میں چلے جانا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یقین کریں۔ نمرا نے رائمہ کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، رائمہ نے جواب دیا، اور وہ تینوں ایک کیفے کی طرف چلے گئے۔ نمرا نے جب سے آفس جوائن کیا تھا وہ احد رضا کو پسند کرتی تھی، ایک سلجھا ہوا انسان، تھوڑا مذاق والا، تھوڑا سیریس، اس لیے نمرا نے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مس رائمہ، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ احد رضا نے رائمہ کو خاموش دیکھا تو بولا، نہیں ویسے ہی، وہ بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے کمرے میں جو پھولوں کا گلدستہ پڑا تھا وہ اچانک پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ احد رضا نے بیک مرر سے رائمہ کو دیکھا جو اسی کشمکش میں تھی، پر احد رضا کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں جو سوچ رہا ہوں اللہ نہ کرے ویسا ہی ہو۔ احد رضا نے رائمہ کی بات سن کر دل ہی دل میں سوچا۔ چائے کے دوران رائمہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ نمرا احد رضا کو پسند کرتی ہے، اور شاید احد رضا بھی، پر وہ یہ بات نمرا کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اس چائے کا یہ فائدہ ہوا کہ رائمہ کی نمرا اور احد رضا سے اچھی دوستی ہو گئی۔ چائے سے فارغ ہو کر احد رضا نے دونوں کو آفس چھوڑا اور خود گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو مس نمرا، آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گاڑی سے اترنے کے بعد رائمہ نے نمرا سے پوچھا۔ نمرا پہلے بتا نہیں پا رہی تھی، پھر رائمہ کے اصرار پر اس نے رائمہ کو بتا دیا کہ وہ احد رضا کو پسند کرتی ہے
اور اسے بھی یہ لگتا ہے کہ وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا، رائما نے بڑی خوشی سے کہا۔ ویسے تم دونوں لگتے بھی کیوٹ ہو۔ اب رائما نمرا کو تنگ کرنے کے انداز میں بولی، اچھا اب باقی باتیں کل آفس میں ہوں گی، بہت دیر ہو گئی ہے، تم بھی نکلو گھر کے لیے۔ نمرا یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور دونوں اپنے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ضراب علی شاہ اپنے دادا جان کے ساتھ ڈنر کے لیے اپنی پھوپھو کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ آؤ بیٹا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ضراب علی شاہ کی پھوپھو نے ان کا ویلکم کیا۔ شکریہ پھوپھو جان۔ ضراب علی شاہ کی پھوپھو کے 2 ہی بچے ہیں، ایک ریحان شاہ اور دوسرا مشل جو ابھی میڈیکل میں پڑھ رہی تھی۔ بیٹا آج میں بہت خوش ہوں کہ تم میرے گھر آئے ہو، پھوپھو نے ضراب علی شاہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کھانے کی ٹیبل پر سارے موجود تھے۔ آج کافی ٹائم کے بعد ہم ایسے ایک ساتھ ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو خوش رکھے، پھوپھو نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو آج بہت خوش تھی۔ ان کے بھائی نے جو کیا تھا وہ اس بات کو کبھی بھلا نہیں پائی، اس لیے وہ ضراب علی شاہ کو خاص توجہ دیتی تھی۔ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ضراب علی شاہ نے اپنا بچپن کن حالات میں گزارا ہے۔ کھانا اچھا بنا ہے پھوپھو جان، ضراب علی شاہ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ بیٹا تمہیں پسند آیا ہے، یہ لو یہ کباب کھا لو۔ پھوپھو نے کباب کی پلیٹ آگے کرتے ہوئے کہا۔ واہ جی، آج تو ضراب بھائی ہی ہر طرف ہیں، آج تو اپنے بیٹے کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ ریحان شاہ نے اپنی امی کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، تم تو روزانہ میرے پاس ہوتے ہو، ضراب تو کبھی کبھی آتا ہے، پھوپھو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھوٹی کیسی جا رہی ہے تمہاری پڑھائی؟ ضراب علی شاہ نے مشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چھوٹی نہیں ہوں اور پڑھائی میری ٹھیک جا رہی ہے۔ مشل کو ضراب علی شاہ کا اسے چھوٹی کہنا بہت برا لگا تھا۔ مشل یہ کیسی بات کر رہی ہو، بڑے بھائی ہیں آپ کے، پھوپھو نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں پھوپھو جان، میں نے کون سا مائنڈ کیا ہے۔ مشل یہ بات سن کر غصے سے کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ اسے کیا ہوا ہے آج؟ ریحان شاہ نے اسے اٹھتے دیکھا تو بولا، جانے دو، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اسے۔ پھوپھو نے سب کی توجہ مشل سے یہ کہہ کر ہٹا دی، چھوٹی میں تنگ آ گئی ہوں یہ الفاظ سن سن کر، ان کے لیے تیار ہوئی، یہ سب بنایا، یہ نظر نہیں آتا، بس چھوٹی کہہ کر دل توڑ دیتے ہیں۔ مشل روم میں آتے غصے میں بولتی جا رہی تھی، میں بھی دیکھتی ہوں کب تک میری محبت سے بھاگیں گے۔ مشل شروع سے ضراب علی شاہ کے خواب سجائے بیٹھی تھی، پر ضراب علی شاہ اس کو چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھاتا تھا۔ تو بیٹا اب تم آ گئے ہو تو آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ دادا جان نے ریحان شاہ سے پوچھا، جو ریحان شاہ کے نانا جان بھی ہیں۔ کچھ نہیں نانا جان، بس ابھی ضراب بھائی کے ساتھ آفس جوائن کرنے کا سوچا ہے۔ ریحان شاہ نے اپنے نانا جان کو اپنے مستقبل کے پلان بتاتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، دونوں بھائی ساتھ ساتھ میں کام کریں گے، کیوں ضراب بیٹا؟ دادا جان نے ضراب علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ریحان شاہ کی یہ بات سن کر اپنا ہاتھ کھانے سے اٹھا چکا تھا۔ ہاں ٹھیک کہا دادا جان، وہ بس یہی کہہ پایا تھا۔ ویسے بھی ضراب بھائی نے آفس کافی خوبصورت بنایا ہے، وہاں سے تو جانے کو دل ہی نہیں کرتا، کیوں ضراب بھائی؟ ریحان شاہ نے ضراب علی شاہ کی طرف دیکھا۔ ضراب علی شاہ کو اس بات پر کھانسی آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، یہ لو پانی پیو، پھوپھو نے پانی کا گلاس آگے کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں پھوپھو جان، مجھے اب اجازت دیں، ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ ضراب علی شاہ جس مقصد کے لیے پھوپھو کے گھر آیا تھا وہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ریحان شاہ کا آگے کا کیا پلان ہے، اس لیے اب اس کا وہاں بیٹھنا بیکار تھا۔ ارے بیٹا ایسے کیسے جانے دوں، چائے تو پیو۔ پھوپھو کو ضراب علی شاہ کا یوں جانے کا کہنا عجیب لگا۔ پھر صحیح پھوپھو جان، ابھی تھوڑا جلدی میں ہوں، یہ کہہ کر ضراب علی شاہ نے سب سے اجازت لی۔ دادا جان آپ ساتھ میں چلیں گے یا بعد میں آ جائیں گے؟ ضراب علی شاہ نے دادا جان سے جانے کا پوچھا، جو ضراب کے یوں جانے سے حیرت میں تھے۔ نہیں بیٹا میں رات یہیں رکوں گا، صبح ریحان مجھے آفس جانے سے پہلے گھر چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے دادا جان، آپ اپنا خیال رکھیے گا، یہ کہہ کر ضراب علی شاہ نے سب کو خدا حافظ کہا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ آفس خوبصورت بنایا ہے، پتہ ہے اس کو جو خوبصورتی نظر آئی ہے، اب جناب روزانہ آفس آیا کریں گے۔
یہ سب بولتے ہوئے ضراب علی شاہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا کہ اسے پیچھے سے آواز آئی، ضراب علی شاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مشل کھڑی تھی۔ آواز تم نے دی تھی کیا؟ ضراب علی شاہ حیرت سے مشل کو دیکھا۔ جی، مشل نے منہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ میری چھوٹی؟ ضراب علی شاہ نے مشل کو تنگ کرنے کے انداز سے کہا۔ مشل کو تو برا لگا، پر وہ خاموش رہی، کیوں وہ کسی مقصد سے آئی تھی۔ سوری، وہ میں نے آپ کو کہنا تھا کہ کل مجھے کالج سے لے سکتے ہیں، کیونکہ ریحان بھائی نے کل اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ لنچ کرنا ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ مشل اپنے مقصد کو بیان کرتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، پر مجھے ایک بار یاد کروا دینا۔ مشل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو یاد کروا دوں گی، مشل یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ ضراب علی شاہ کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے وہ مشل کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ ابو جان، آپ نے ضراب کو بتایا کہ اس کے والد کی کالز آتی ہیں؟ پھپھو جان نے اپنے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے نہیں بتایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور تم تو اس کی ناراضگی اور غصے کو جانتی ہو، کب اسے کسی بات کا برا لگ جائے کچھ پتہ نہیں۔ آج ابھی ہی دیکھ لو، پتہ نہیں کیا ہوا اسے کہ اچانک اٹھ کر چلا گیا تھا۔ دادا جان جو ضراب کے لیے پریشان تھے بولے، لیکن یہ ایسے کب تک چلے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے یہ پتہ چلنا ہی ہے، پھپھو نے کہا۔ میں کوئی مناسب وقت دیکھ کر اس سے بات کروں گا۔ دادا جان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ سی گرین کلر کا 3 پیس سوٹ پہننے، ہاتھ میں بلیک کلر کی گھڑی لگائے، آنکھوں پر براؤن کلر کی سن گلاسز لگے اور پرفیوم کی خوشبو ایسی کہ دور سے ہر کوئی کھینچا چلا آئے۔ ضراب علی شاہ اپنی گاڑی سے اترے۔ سر ضراب، گڈ مارننگ۔ آفس میں انٹر ہوتے ریسیپشن والی لڑکی نے کہا۔ تھینکس مس نادیہ۔ مس رائمہ آ گئی ہیں کیا؟ ضراب علی شاہ نے آتے ہی رائمہ کا پوچھا۔ نہیں سر، وہ ابھی نہیں آئی۔ اوکے تھینکس۔ ضراب علی شاہ یہ کہہ کر اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ محترمہ کو ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آفس نہ ہو گیا کوئی تفریح گاہ ہو گئی، جب چاہے آفس آئے گی، جب چاہے چلی جائے گی۔ ضراب علی شاہ کو اپنے غصے کی خود وجہ پتہ نہیں تھی کہ وہ رائمہ کے لیٹ آنے پر کیوں غصہ ہیں۔ میں اندر آ سکتی ہوں کیا؟ رائمہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس سے پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ سر ضراب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ رائمہ کی آواز سے ضراب علی شاہ چونک گئے۔ جی آ جائیں۔ رائمہ نے روم میں داخل ہوتے ہوئے ضراب علی شاہ کو دیکھا جو کسی فائل پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ رائمہ کی نظر ضراب علی شاہ پر پڑتے ہی رک گئی، وہ اپنی نظریں ضراب علی شاہ سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ رائمہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، ایسے حصار جس سے وہ خود بھی نہیں نکلنا چاہتی۔ مس رائمہ، ضراب علی شاہ کی آواز نے رائمہ کو اس احساس سے باہر نکالا جس کو وہ کچھ دیر پہلے محسوس کر رہی تھی۔ جی سر ضراب۔ وہ ایک دم اپنے ہوش میں آئی۔ سر آپ نے مجھے بلوایا تھا کیا؟ رائمہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر ضراب سے پوچھا۔ میں نے آپ کو نہیں تو ضراب علی شاہ جو اس بات کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ رائمہ ان سے یہ آ کر پوچھے گی، پر سر ضراب وہ مس نادیہ نے بتایا تھا کہ آپ کئی بار پوچھ چکے ہیں۔ ضراب علی شاہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ بالکل یاد آ گیا میں نے کیا کہنا تھا۔ ضراب علی شاہ کو وجہ مل گئی رائمہ کو جواب دینے کے لیے۔ جہاں آپ کھڑی ہیں یہ کیا ہے؟ ضراب علی شاہ نے اپنی نظریں رائمہ پر جماتے ہوئے کہا۔ سر ضراب یہ آپ کا روم ہے۔ رائمہ نے روم پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ میرا روم ہے۔ ضراب علی شاہ رائمہ کے اس معصوم جواب پر دل میں مسکرا دیے۔ تو کیا سر ضراب مجھے اس روم کی صفائی کرنی ہوگی کیا؟ پر یہ میری جاب میں شامل نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ رائمہ بولتی جا رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، ضراب علی شاہ نے زور سے بولا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج لیٹ کیوں آئی ہیں؟ یہ آفس ہے، یہاں ٹائم کی اہمیت ہے، ہر کام ٹائم پر ہوتا ہے اور ٹائم کی پابندی کی جاتی ہے۔ ضراب علی شاہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا سر ضراب، تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں لیٹ کیوں ہوئی ہوں؟ تو یہ بات آپ آسان الفاظ میں اور سیدھی طرح بھی پوچھ سکتے تھے۔ رحمہ نے جیسے اپنی طرف سے سمجھداری کی بات کی۔
میری گاڑی رستے میں خراب ہو گئی تھی، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ورکشاپ بھی دور تھی۔ ضراب علی شاہ نے اسے بات کرتے ہوئے روک دیا۔ بس میں سمجھ گیا، آپ کام مکمل کریں جا کر، آج فائل رپورٹ تیار کرنی ہے۔ پر سر ضراب، آپ نے پوری بات تو سنی ہی نہیں میری، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں لیٹ کیسے ہوئی؟ مس رحمہ، آپ نے جتنا بتا دیا ہے اسی سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ جائیں۔ اوکے سر ضراب، یہ کہہ کر رائمہ ضراب علی شاہ کے روم سے نکل گئی۔ بات کو پوری سنے بغیر اندازہ کیسے لگ سکتا ہے؟ رحمہ نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عجیب لڑکی ہے، پوچھو کچھ اور جواب کچھ اور دیتی ہے۔ ویسے کہا تو اس نے ٹھیک تھا کہ میں سیدھی طرح بھی پوچھ سکتا تھا۔ ضراب علی شاہ نے سوچتے ہوئے کہا، ہیلو، دوسری جانب مشل تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو یاد کروا دوں تو اس لیے کال کی۔ اچھا کیا یاد کروا دیا، میں بس تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں۔ ضراب علی شاہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مس نادیہ، میں تھوڑی دیر کے لیے آفس سے جا رہا ہوں، اگر کوئی امپورٹنٹ کام ہو تو کال کر لینا۔ ضراب علی شاہ یہ کہہ کر مشل کو لینے چلے گئے۔ مشل کے کالج کے باہر ضراب علی شاہ گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک سامنے آتی مشل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔